नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सूरतिल बक़रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम सामीन कराम, आज अल्लाह के फजल से हम लोग पहले रोजे से गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही टाइम के बाद जो है वो पहला रोजा जो है वो अख्ताम को पहुंचेगा। इसी मुनासिबत से आज जो है वो मैं आपके सामने तीसरे सिपारे का खुलासा जो है वो रखूंगा। सबसे पहली बात यह कि एक तालिब इल्म की हैसियत से इंशाअल्लाह जो भी बात मैंने सीखी है वो आपके सामने रखूंगा। तो जो भी फीडबैक हो उससे जो है वो बराए करम जो है वो मुत्तला फरमाइएगा। जैसे कि हमने जो है कल दूसरा सिपारा की खुलासा सुना था और वहां पर जो है यहाँ तक बात खत्म हुई थी कि किस तरह से तालूत के लश्कर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जालूत के लश्कर पर फतह अता फरमाई और यहाँ पर यह बात खत्म हुई थी। और उसके बाद सूरह बकरा ही जारी व सारी है और तीसरा सिपारा शुरू हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें फरमाता है कि तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां अता की और रूह पाक से उसकी मदद करी। अब ये शुरू के सिपारे में यानी कि जैसे ही सिपारा शुरू हो रहा है अल्लाह ताला पहले तालूत और जालूत के मुकाबले का जिक्र करता है और बताता है अहले ईमान को कि भाई और मुशरिकीन को भी कि किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो एक छोटी से गुरोह को बड़े गुरोह पर जो है वो फतह अता फरमाता है अगर वो हक पर हो। उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो इस सिपारे में शुरू में जो है वो अंबिया कराम के बारे में बता रहा है कि अल्लाह ताला ने हर नबी का जो है वो हैसियत का तयन किया हुआ है। किसी ने नबी करीम किसी ने जो है वो जैसे कि मूसा अलैहि सलाम का जिक्र हुआ कि मूसा अलैहि सलाम ने जो है अल्लाह ताला से कलाम किया। इसी तरीके से जो है वो किसी नबी को अल्लाह ताला ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मौजूज़े अता किए। मूसा अलैहि सलाम को जो है वो अपना हाथ को बगल में डालते थे वो रोशन हो जाता था, लाठी फेंकते थे असा बन जाती थी। हजरत दाऊद अलैहि सलाम के ऊपर जो है वो लोहा जो है वो नाजिल किया। इसी तरीके से जो है हजरत ईसा अलैहि सलाम को कुछ निशानियां अता करी। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि इन नबियों का जो हैसियत है वो हमें मालूम है, उम्मतियों का ये काम नहीं है कि वो हैसियतों का तयन करें। जैसे कि सूरह बकरा के आखिरी रुकू में भी आयत आती है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, हम रसूलों में तफरीक नहीं करते, हम रसूलों में तफरीक नहीं करते। यही बात अल्लाह ताला ने बता रहा है कि हर नबी की हैसियत जो है वो अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला ने उसकी हैसियत का तयन किया हुआ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो मुख्तसरन जो है वो ईमान वालों को जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की जो है वो दावत दी कि खबल इसके कि वो दिन आए कि जब जो है वो हम जो है ईमान वाले जो है वो इन्फाक न कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने इन्फाक करने की जो है वो तरगीब दिलाई। और उसके बाद जो मैंने आपके सामने जो है वो अजीम शान कुरान करीम की आयत तिलावत करी है जिसको हम आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं, जिसको सोने से पहले जो है वो पढ़ने की फजीलत है, अपने ऊपर दम कर लिया जाए। अल्लाह ताला बहुत सारे शर से महफूज रखता है, शैतान के शर से महफूज रखता है। और ये मुख्तसरन अंबिया के बारे में और इंफाक के बारे में बताने के बाद अल्लाह ताला जो है यहाँ पर अपनी किबरियाई, अपनी बड़ाई और अपनी बुजुर्गी बयान कर रहा है। अल्लाह वो आइए से देखते हैं अल्लाह ताला अपने अल्लाह ताला की ज़बान में मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊँग आती है, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके।
جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اس آیت میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بزرگی بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ جب ہم نماز پڑھیں اور اس کا جو ہے ترجمہ اگر ہمیں یاد ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی عظمت کا جو ہے وہ بخوبی احساس ہوگا۔ اس کے بعد بہت مشہور اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن کریم میں، ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین اسلام انتہائی آسان دین ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارا جائے تو دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، اور اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اصل چیز کیا ہے کہ صحیح کو غلط سے فلٹر کرنا ہے، صحیح کو غلط سے فلٹر کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ قرآن بھی جو ہے وہ وبینات من الہدی والفرقان، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے نا، وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب اسی کتاب کو ہم پڑھیں گے، اسی کتاب سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے تو صحیح کو ہم غلط سے فلٹر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ طاغوت کا لفظ بہت سی بارہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے کہ سرکشی کی حد سے بہت زیادہ تجاوز کر جانے والا، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کفر کرنے والا جو انکار کرتا ہے، اور طاغوت وہ ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی خدائی کا خود دعویٰ کرنے لگے، لوگوں کو اس طرف بلانے لگے کہ بھائی میں ہوں خدائی کا دعوے دار، جیسے کہ فرعون نے کیا، جیسے کہ نمرود نے کیا، جیسے کہ آج کی سپر پاور جو ہے یہ دعوے کرتی ہے کہ ساری جو ہے وہ خدائی اختیارات ہمارے ہاتھ میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا بے شک اس نے ہی مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب عقیدہ آخرت کی طرف جو ہے وہ کچھ واقعات بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ڈسکشن ہے نمرود کے خلاف، نمرود کے ساتھ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلانے کی توحید کی دعوت دی، تو اس نے کیا کہا؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا ذرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ سن کر وہ منکر جو ہے وہ اچھمبے میں پڑ گیا، حیرت زدہ رہ گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اپنا تبصرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو رائے راست ہدایت نہیں دیا کرتا، ظالموں کو رائے راست نہیں دکھایا کرتا۔ تو یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی تو اس نے کیا کہا کہ بھائی زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، مردہ میں بھی کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کی سزائیں میں معاف کر دیتا ہوں، اور بہت سے لوگ میرے حکم پر جو ہے وہ پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، زندہ اور مردہ تو میں بھی کر رہا ہوں، زندگی اور جو ہے وہ موت میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، ذرا تو مغرب سے نکال کے دیکھا۔ تو اس پر جو ہے وہ حیران رہ گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کا ذکر آیا ہے، مفسرین نے ان کا نام حضرت عزیر بتایا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ ان کی بستی، ان کا ایک گزر جو ہے ایک بستی پر سے ہوا جو الٹی پڑی ہوئی تھی، تو بڑا حیران ہوئے، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ زندگی بخشے گا اس بستی کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑے رہے۔ آئیے قرآن ہی کے الفاظ میں جو ہے وہ یہ بات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ
وهي قادة على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا ذکر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گر پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ دوبارہ کس طرح زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ تم کتنی مدت تک پڑے رہے ہو. اس نے کہا کہ ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر 100 برس اس حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ درج کیا؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ اہل کتاب کے لیے مشرکین کے لیے واضح پیغام ہے جو اس بات کے انکاری تھے کہ ہم مر کر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. ان کا بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوتا تھا کہ بھئی مر کر جو ہے وہ جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا. تو ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے مشرکین کو، اہل کتاب کو، امت مسلمہ کو کہ ہم جس کو پہلی دفعہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی عقیدہ آخرت سے متعلق، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ متعلق ہے. آئیے قرآن کی زبان میں دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَاكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کی جو ہے وہ رضامندی چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ان کو ٹکڑے کر کے ان 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دے اور پھر ان کو آواز دے تو بالکل پہلے کی طرح صحیح سالم ہو کر تیرے پاس لوٹ آئیں گے. اور خوب جان لے کہ اللہ نہایت بااقتدار اور حکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے اس طریقے سے عقید آخرت کا ایک یقین جو ہے وہ پختہ کیا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس چیز کا یقین نہیں تھا، یقین تھا، لیکن جو ہے وہ دل کی تسلی چاہتے تھے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ اس واقعے کے ذریعے صرف یہ واقعہ آیا کیوں ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ جو اس کے منکر ہیں یا جو متزلزل ہیں یا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ان واقعات کے ذریعے اپنے ایمان کو پختہ کر لیں، یا جو نہیں جانتے وہ اس کے ذریعے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کی بات کری اور اس کے بعد پھر جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جو ہے مختلف مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کی رغبت دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال، جان، اپنا وقت جو ہے وہ لگایا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تک آیت نمبر 266 تک یہی موضوع چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے انفاق کی جو ہے وہ ٹریننگ دے رہا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور بات بتائی، یعنی کہ انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا تو ہے ہی، لیکن کیا خرچ کرنا ہے وہ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی کہ دینا کیا ہے؟ چونی اٹھنی نہیں دینی ہے، بوسیدے کپڑے اور گھر کی جو ہے وہ پھٹی پرانی چیزیں نہیں دینی ہے. اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنا ہے، بہترین مال. اسی سے ملتی جلتی آیت 4 سپارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ ترین معیار کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. جب یہ آیت نازل ہوئی ساتھیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہر وقت اس لیے بیتاب رہتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں
جو ہے وہ اپنا وقت لگا کر اپنی جان لگا کر جنت حاصل کریں. جیسے یہ حکم آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں روایت آئی ہے کہ ایک صحابی حضرت طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ بہت ہی خوبصورت اور پھلدار باغ تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ تھا اور یہ بہت اس سے جو ہے وہ لگاؤ رکھتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو تبھی نیکی کی اعلیٰ معیار کو پہنچ سکتے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا خوبصورت پھلدار باغ میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کری، فرمایا بہت خوب بہت خوب، تمہاری بات جو ہے وہ نوٹ کر لی گئی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے تصرف میں رکھو اور اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں اس کو خرچ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت بہتر، جیسا آپ کا حکم. اور پھر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور دوسرے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ بہترین مال خرچ کیا جائے. اور پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ٹریننگ دے رہا ہے، ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. ساتھیوں دیکھیں، دکھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس نیت سے کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، دوسرے لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دکھا کر اس طریقے سے خرچ کرنا کہ لوگ ہمیں سخی کہیں تو اس کے لیے بہت سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں. یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے اور یہ کام بالکل جو ہے وہ واپس لوٹایا جائے گا. اور جو ہے وہ سخت اس کی جو ہے وہ اس حوالے سے منع آیا ہے. جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک تفصیل حدیث ہے، مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سخی لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیرے لیے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور پھر اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ساتھیوں اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جو بھی کام کریں، جو بھی انفاق کریں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. اور اگر دکھا کے بھی دے رہے ہیں تو یہ نیت ہو کہ بھائی دوسرے لوگ اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو یہ ایک بات کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ اب دینا کس کو ہے. ویسے تو ہمارے معاشروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، جو آگے بڑھ کر جو ہے وہ منہ پھاڑ کر مانگ رہا ہے، اسی کو دے دیا جائے، وہی فقیر ہے جو بار بار تقاضا کر رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تندرست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں اس طرح گر گئے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی معاش کے لیے، ذاتی ضرورتوں کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. ساتھیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ سفید پوش لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اپنی حالت اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی ہوگی، لوگوں کے سامنے ان کا بھرم کھل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مدد کے مستحق جو ہے وہ ترجیحاً سب سے زیادہ ترجیح ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ دین کے کام میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑے خوشحال ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتائی. اس کے بعد پھر مزید انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر چل رہا ہے. یہاں تک پھر اللہ تعالیٰ سورہ آیت نمبر 275 میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ سود پر اللہ تعالیٰ پہلے ایک تنبیہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. اور اس سے پہلے ایک کیفیت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے. تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے نظریے کی خرابی تھی. دوسری پچھلی قوموں کی اہل کتاب کی بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سود بھی تجارت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، اور یہ پہلے بھی حرام تھا. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں
آیت نمبر 278 میں یہ بات فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو سود لیتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلانیہ جنگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے کا کم سے کم ترین یہ گناہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سود کے معاملات سے محفوظ رکھے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہماری جو حکومتیں، اگر وہ اس چیز کو سمجھیں اور سودی معیشت کو ختم کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے اجتماعی اور انفرادی معاملات میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کی حرمت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے مختلف، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالوں سے یہ بات سمجھا رہا ہے، پھر صدقہ کرنے کی بات بھی بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کے بعد آیت نمبر، ایک بڑی طویل آیت ہے یہ، آیت نمبر 282 282، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب قرض کے معاملات ہوں یا بزنس ڈیلنگ ہوں تو جو ہے وہ اس کو جو ہے گواہ بنا لیا جائے، اس کو ڈاکومنٹ کر لیا جائے۔ اگر ایک عورت ہے تو ایک عورت کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوتی ہے، ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، تو اگر ایک عورت کی گواہی ہے تو پھر مردوں کی گواہی بڑھائی جائے، پر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو لکھوا لیا جائے جو بھی قرض لیا جا رہا ہے، اور مختلف اس میں بہت تفصیلی جو ہے وہ بات رکھی گئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ قرض کے معاملات یا بزنس ڈیلنگ جو ہے وہ لکھت پڑھت کے ساتھ کی جائے تاکہ بعد میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری چپے چپے پر رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی آیت کے آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہے، ضروری ہے ہمیں یہ بتانا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَا يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَلَا تَكْتُمُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سامعین کرام، شہادت یعنی کہ گواہی بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ قرآن پر حلف اٹھا کر عدالتوں کے اندر جو ہے وہ گواہیاں خریدی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انصاف لوگوں کو مہیا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفر کی حکومت تو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی المیہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں جو انصاف کا بول بالا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی نظام ایک تو بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرمودات کے مطابق نہیں ہے، اس کے علاوہ گواہیاں جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں، گواہیاں جو ہے وہ خریدی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ گواہیاں مت چھپاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ کچھ بھی چھپاؤ گے سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہر چیز آسمان اور زمین کی جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 284 سے آخری رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بتائی کہ جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ پھر اس میں جو ہے وہ ایمان مفصل کی آیت ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی تھی کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا جو ہے بڑا خوبصورت ڈھنگ بتایا ہے۔ یہ آخری کی جو آیت ہے، اس 2 آیتیں ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں بھی نازل ہوئی ہیں کہ جو ہے وہ ان کو سونے سے پہلے جو ہے وہ پڑھا جائے، دم کیا جائے اپنے اوپر۔ اور دعا دیکھتے ہیں ساتھیوں، کیا خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ایمان والوں، تم یوں دعا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے،
پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، یہاں تک جو ہے وہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرے سپارے میں ہی ایک اور سورت، مدنی سورت سورہ آل عمران جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آج کے سپارے میں ہم اس کا جو ہے وہ تقریباً 91 آیات جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ رکھیں گے۔ یہ مدنی سورت ہے اور آل عمران ایک جگہ پر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور اس کے علاوہ اہل ایمان یعنی کہ مسلمان۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ حروف مقطعہ سے جو ہے وہ بات شروع کرتا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی بیان کر رہا ہے، اپنی کتاب بیان کر، اپنی جو ہے وہ بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ یہودی پہلے سے آباد تھے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں بے شمار جگہوں پہ یہ پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اپنے احسانات یاد کرائے، اور بار بار وارننگ دی کہ اب بھی وقت ہے کہ میرے نبی پر جس کی وجہ سے تم مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، جس کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود تھیں، جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کھجوروں کی زمین میں آئے گا، وہ تم جو ہے اس زمین پر آباد ہوئے، لیکن صرف اس وجہ سے تم نے اس نبی کا انکار کیا کہ وہ تمہاری نسل میں سے نہیں تھا۔ صرف نسلی عصبیت کی وجہ سے سامعین کرام یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ ان کو تنبیہ کری کہ دیکھو یہ وہی نشانیاں ہیں، یہ وہی نبی ہے جس کی باتیں، جس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں آیا ہے، اور جانتے پونتے حق کو مت چھپاؤ، جانتے پوچھتے حق کو مت چھپاؤ، حق کتمان حق مت کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ لیکن جیسے کہ اس قوم کی خصلت میں تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کری، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ناحق قتل کیا، جس کے نتیجے میں یہ معتوب ٹھہرے، جس کے نتیجے میں یہ ذلیل ٹھہرے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور یہ پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل بھی جو وہ نازل کر چکا ہے۔ المیہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے سرٹیفکیٹ ہولڈرز پر جو ہے وہ اپنے نام نہاد دینداروں پر اس طرح تکیہ کر لیا کہ خود جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیا، خود علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اور ان کے بتائے ہوئے باتوں کو جو ہے وہ اندھوں کی طرح فالو کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئے، اور ان کے جو سرٹیفکیٹ ہولڈرز تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں ملاوٹ کر دی، جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جو ہے وہ دعا سکھا رہا ہے ایمان والوں کو کہ آیت نمبر 8 کے اندر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیو، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ سکھایا، اور پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ انسان کی مختلف شکلیں بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر اس سے اسی آیت سے پہلے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ اس قرآن کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی یہ حکمی آیت ہے جس میں احکام نازل ہوئے ہیں، اور دوسری متشابہات۔ اب متشابہات یعنی وہ آیتیں جن میں جو ہے وہ یعنی کہ کلیئر نہیں ہے، اور مطلب اس میں اشتباہ کی گنجائش ہے، اور انسان میں کوئی کلیئر راستہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، اور ہمارے لیے ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
अहादीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन आयतों पर किस तरीके से अमल किया। तो जिनके दिलों में अल्लाह ताला ये खुद बात कह रहा है कि जिनके दिलों में टेढ़ होती है वो मुतशाबिहात की तलाश में रहते हैं और टेढ़ी टेढ़ी चीजें निकाल कर लाते हैं। सामने कराम, ये बहुत बड़ा मसला है कि हम उन चीजों में पड़ जाएं जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म ही नहीं दिया। और माजरत के साथ आज के दौर में जो है मसला हुआ, जब भी जो है उम्मतों में बिगाड़ा है वो इसी वजह से आया कि गैर अहम चीजों को अहम गर्दान लिया गया, अहम चीजों को पसे पुश डाल दिया गया। यानी कि जो रसूल की तालीमात है, जो अल्लाह के अहकामात हैं, उनको तो फॉलो इस तरीके से नहीं किया जा रहा, लेकिन जो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में चीजें क्लियर नहीं है, जो मतलब बिल्कुल भी जो है वो उसके बारे में कोई बहुत ऐसा तरीके से कोई अहकाम नहीं है, उसके पीछे जो है वो उसको खोजने में पड़े। हम सब जानते हैं कि जब बगदाद पर जो है वो तातारियों का कबीला हो रहा था, तो तातारियों ने जो है मुसलमानों पर हमला किया, तो उस वक्त ये बहस चल रही थी कि जो है वो बुर्राक हलाल है या हराम है, या कब्वा जो है वो हलाल है या हराम। तो ये हम इस बिगाड़ का जो है वो नतीजा देख सकते हैं कि जब मुतशाबिहात में पड़ जाएं तो फिर किस तरीके से जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला जो है कुफ्फार का जो है वो के पकड़ने के हवाले से जो है वो कुफ्फार की पकड़ और उनकी जो वो उनके अंजाम पर बात कर रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है पूरे ग़ज़वा बदर पर एक जो है वो तबसरा किया है। आयत नंबर जो है वो 13 में अल्लाह ताला फरमाता है क़द काना लकुम आयतुन फ़ी आतैन इल्तक़ता। इससे पहले अल्लाह ताला ने तालूत का जिक्र भी फरमाया था कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक छोटे से ग्रुप को बड़े ग्रुप पर जो है वो फतह अता फरमाई। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ग़ज़वा बदर के हवाले से ये बात बता रहा है कि किस तरीके से एक कमजोर से लश्कर को, एक निहत्ते, एक बेसरो सामानी की हालत में लश्कर को एक जंगी सामान से लेस और तकब्बुर और अल्लाह ताला की नाफरमानी में आगे बढ़ जाने वालों के मुकाबले में फतह अता फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक निशान इबरत था जो बदर में एक दूसरे से नबर्द आजमा हुए। एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था। देखने वाले अपनी आंखों से देख रहे थे एक काफिर गिरोह मोमिन गिरोह से जो वो दो चंद है, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह और नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। आंखें रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। सामीन कराम, ये ग़ज़वा बदर इसी महीने में पेश आया था जिसमें हम रियादतें करते हैं, इबादतें करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं। हमारे असलाफ ने, हमारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस महीने में, इस बाबरकत महीने में एक ऐसा मार्का लड़ा जिसको यौमुल फुरकान यानी कि हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाला मार्का कहते हैं। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गिरदों से ख़ितार अंदर ख़ितार अब भी। कि अगर आज भी फ़ज़ाए बदर पैदा की जाए, अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा एक होकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए इरशादात पर अमल करना शुरू कर दे, एक जो है अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम ले, कुरान और सुन्नत का बोलबाला करने लग जाए दोबारा से, तो इंशाअल्लाह फ़ज़ाए बदर दोबारा पैदा हो सकती है और फरिश्तों की मदद भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारे लिए आएगी। यहाँ पर ये जो है एक सबक है। इसके बाद अल्लाह ताला ये बात फरमा रहा है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीर अल मुक़न्नतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। एक आयत है, आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि लोगों के लिए मरगूबात नफ्स यानी कि अट्रैक्टिव चीजें जो हैं वो औरतें, औलाद, सोना चांदी के ढेर, घोड़े, मवेशी, एग्रीकल्चर की चीजें, ज़रई ज़मीन, ये सब चीजें हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जिंदगी चंद रोजा है, बाकी रहने वाली चीजें क्या है वो अल्लाह के पास है। मैं तुम्हें बताऊं इनसे अच्छी चीज क्या है। अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए कहलवा रहा है, जो लोग तक़वा की रविश इख्तियार करें, अल्लाह का खौफ इख्तियार करें, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां उन्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियां उनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। ऐसी बातें जब भी हमारे सामने आए सामीन कराम, जन्नत के खूबसूरत नज़ारे पेश किए जाएं, इनाम व कराम की बातें जो है वो आए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फौरन ये बात कहनी चाहिए, अल्लाहुम्मा वजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा, अमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है। असल चीज अल्लाह से डर कर अल्लाह के अहकामात और रसूल के फरमात को फॉलो किया जाए तो हम जो है वो जन्नत के हकदार बन सकते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अपनी जो है उंगली जो है इंसान अगर समंदर में डुबोए तो दुनिया की जिंदगी जो है वो उस पानी के बराबर है जो उस उंगली पर लगेगा, और आखिरत की जिंदगी जो है वो पूरा समंदर है।
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ایسے بندے ہیں جن کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ اس طرح کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. پھر ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور رات کے آخری پیروں میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. امین کرام، رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شعبان کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ نصیحت فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. میں مختصراً جو ایک ٹکڑا اس کا آپ سامنے رکھوں گا. اس میں وہ ایک ایسی رات ہے جو جس میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں جو ہے وہ قیام اللیل رکھا گیا. یعنی کہ قیام اللیل وہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ برگزیدہ بندے بننے کی کوشش کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ نمازیں پڑھیں، لمبے سجدے کریں اور اللہ کے آگے سر بسجود ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منکرین کے بارے میں بتا رہا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہوتے ہیں جو خلق خدا سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم. سامعین کرام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھا کہ خاص طور پر یہود نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شرارتوں میں جو ہے وہ سخت انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا. ایک جو ہے وہ رخاصہ کے کہنے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور دوسرے صحابہ کرام، دوسرے جو ہے وہ انبیاء کرام کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے. جب فلسطین اللہ جنہوں نے جو ہے وہ ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. فرعون ان سے بیگار لیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتا تھا، صرف اس خوف سے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ تیری سلطنت تباہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، فرعون کے ظلم سے اور بیگار سے نجات دلائی. لیکن اس قوم نے پھر بھی شرارت کرنا نہ چھوڑی. جب فلسطین پر حملہ کرنے کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہم تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے. یہ اس قوم کی حرکتیں تھیں. اور جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی بات کرنی گئی، انہوں نے بے تحاشا سوالات کیے. گائے قربان کرنے کا کہا تو انہوں نے بے تحاشا سوالات کیے. اسی لیے امت مسلمہ کو ہدایت کی ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے بچیں، بہت زیادہ سوال کرنے سے بچیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سلسلہ دوزخ اور جنت کا چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر آتا ہے آیت نمبر 26 میں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے ذریعے مطلب جو اس آیت کو صبح شام پڑھے گا، اگر اس کا جو ہے وہ بہت پہاڑ یا کسی پہاڑ کا نام لیا، اس پہاڑ کے برابر بھی خرچہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کی جو ہے وہ خاتمے کی ترتیب بنا دے گا. وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ من دون المؤمنین. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یا مددگار ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ. ان کے اللہ تعالیٰ ایک سہولت دے رہا ہے کہ اگر ظلم کی چکی میں پھنسے ہوئے ہوں، ظلم و ستم کا شکار ہو مسلمان، تو اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے ان کی جان بخشی ہو جائے. لیکن
عام حالات میں مسلمانوں کو سختی سے کہا جا رہا ہے کہ کفار کو اپنا جو ہے وہ دوست نہ بنائیں، ان سے اپنے پرسنل راز، اپنی جماعت کے راز، اپنے ملک کے راز، اپنے معاشرے کے راز بالکل شیئر نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلا پیمانہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جائے۔ تو یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد اب جو ہے آیت نمبر 34 سے جو ہے وہ آیت نمبر 34 سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا، اور پھر آیت نمبر 34 کے بعد سے آیت نمبر 35 سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کی اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول کر، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ پورا تفصیل سے اس قصے کا تذکرہ ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک آزمائش میں ڈالا اور پھر سکون عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تو بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑھاپے میں وہ بغیر باپ کے جو ہے وہ بغیر شوہر کے جو ہے وہ بغیر مرد کے ہاتھ لگائے جو ایک اولاد عطا کری۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بتائی کہ جب یہ گہوارے میں ہوگا تو یہ کلام کرے گا۔ تو یہ جب مریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کی قوم نے جو ہے مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ کی ان کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا جس نے جو ہے گہوارے سے کلام کیا۔ یہاں پر یہ مختصر یہ بات ہے، اس قولت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنی ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ مرد صالح ہوگا۔ تو پھر اس میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ ایک ذکر آیا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب بڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو اخلاقی تعلیم جو بائبل کی صورت میں ان کو دی گئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو کہ بہت زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ شریر ہو گئے تھے اور جو ہے وہ سخت سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے شر سے محفوظ رکھا اور اپنی طرف بلا لیا۔ مختصر میں آپ کے سامنے اس میں رکھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جب ان کی جو ہے وہ خباثت کو محسوس کیا تو فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہ الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار۔ سامعین کرام یہ بات یہاں پہ ذہن نشین رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات لے کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کنٹینیویشن میں لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر جہاں تک پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وفد نجران کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور جنہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جواب دیے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف ڈھیٹ پن میں جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان کو دعوت مباہلہ دی، اس کو کہتے ہیں دعوت مباہلہ۔ وہ دعوت آیت مباہلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔
یہ بات جب آئی تو وقت نجران جو آیا ہوا تھا یہ جو ہے وہ مباہلہ کے لیے نہیں آئے اور واپس لوٹ گئے. ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, لیکن صرف جیسا کہ میں نے آپ کو سامنے بتایا کہ ان کے جو سرٹیفکیٹ ہولڈرز تھے بنی اسرائیل کے بھی اور جو ہے وہ کرسچنس کے بھی, نصارہ کے بھی اور یہود کے بھی, کہ ان کے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے وہ یقین کر لیا تھا اور ان کی بتائی باتوں پر بھی جو ہے پیچھے چلتے رہتے تھے. جبکہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے فرمایا وَلَقَدْ جَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اور اسی سورہ بقرہ میں پچھلی جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ, ہم نے اس رمضان کو قرآن نازل کیا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو سامعین کرام تو ایک بات ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے کہ بھائی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھو آپ بھٹک جاؤ گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بے تحاشا علماء کرام نے جو ہے وہ تفاسیر اردو زبان میں اور مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی ہے. ہم جس علماء عالم کی چاہیں تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ عذر بالکل بھی نہیں ہے کہ ترجمے سے پڑھنے سے انسان بھٹک سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بات ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں اور قرآن کریم بات ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ پڑھیں اور علم حاصل کریں, اور تاکہ ہمارے سامنے جب کوئی بات کرے تو ہم اس کو جج کر سکیں کہ ہمارے سامنے کیا بات کر رہا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر سکیں, اس کو ویریفائی کر سکیں. اتنا تو علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پچھلی امتوں کے راستوں پر ہی چلو گے, یہاں تک کہ وہ ایک درخت کی ایک کھو میں گئے ہوں گے تو تم بھی جو ہے اس کھو میں جاؤ گے. تو یہاں یہ بات ہمیں جو ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ بھی اس راستے پر چلے گی اور چل رہی ہے. تقاضا یہ اس بات کا ہے کہ ہم اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنا علم بڑھانے کی کوشش کریں. تو یہاں پر یہ آیت مباہلہ تھی. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ بھائی تم ہم سے کس بات کا جھگڑا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی, پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پر تو یہود نصارہ مسلمان سب ایمان لاتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ خالصتاً اللہ پر ایمان لاتے تھے. مگر مسئلہ یہ تھا ساتھیوں کہ ان کے کتابوں میں جو ہے وہ تحریف ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی مطلب کی آیتیں جو ہے وہ اس میں ملاوٹ کر دی تھی, جس کی وجہ سے ان کے جو عام لوگ تھے وہ اصل بات سے ہٹ گئے تھے, پٹری سے ہٹ گئے تھے, ہدایت سے ہٹ گئے تھے, اور پھر انہوں نے اللہ کے دین میں موشگافیاں تحریفات کر دی تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. حنیف عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کا ایک پیر اس طرح کٹا ہو کہ وہ ایک طرف کو جھک کر چل رہا ہو. تو ساتھیوں ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے اور پچھلی امتوں کو بھی مسلمان بنایا تھا. ہم نہ وہابی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پکڑ لیں, مستند احادیث کو پکڑ لیں, تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ کے تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے. تو یہ بات یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی اہل کتاب کو کہ جو ہے وہ ابراہیم یہودی نہیں تھا, عیسائی نہیں تھا, بلکہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل حق کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے پوچھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اس آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مختصراً ایک حدیث رکھوں گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ اور چچا یہودی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور واپس آئے تو میں نے کان لگا کر ان کی گفتگو سنی. والد صاحب چچا سے کہتے ہیں, ان کی گفتگو یہ تھی کہ بھائی ہاں بھائی آپ کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی نبی تو بالکل سچا ہے, بالکل برحق ہے جیسا ہماری کتابوں میں, لیکن جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کریں گے, اس کی مخالفت کریں گے.
اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہودی کتنی ہٹ دھرم تھے. اور اسی طریقے سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے عالم عبداللہ بن سلام ایمان لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے. تو جب مدینہ میں یہودی جو ہے وہ مختلف سوالات پوچھنے کے لیے آتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کوٹ میں کھڑا کر دیا. پھر سوالات کے جواب دینے کے بعد پوچھا کہ بھائی اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہاں ہم تو بالکل ایمان لے آئیں گے. عبداللہ بن سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب آپ سامنے آ جائیے. جب آپ سامنے آئے تو یہ فوراً جو ہے وہ مغلطات پکڑنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے تو جو ہے وہ ہمارے دین سے منحرف ہو گیا ہے, ہمارے دین سے پھر گیا ہے. اور فوراً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ان کی جو ہے شرارتیں تھی, یہ ان کی جو ہے وہ خباثتیں تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا. اور اللہ نے بار بار ان کو جو ہے وہ اس بات کی دعوت دی کہ جو ہے وہ فکر کرو, غور کرو اور میری باتوں پر ایمان لے آؤ. پھر اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو ہے وہ اخلاقی حالت کا جو ہے وہ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ذالک بأنہم قولوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے, یعنی کہ سبب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس سے بہت سارا مال جو ہے وہ لین دین کرو گے تو تمہارا مال ادا کر دے گا, لیکن بعض ایسے ہیں جن کے تم ایک دمڑی بھی دو گے تو وہ تمہیں واپس نہ کرے. تو اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی, کہ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہمارے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. مطلب غیر یہودی لوگوں کے ساتھ ہم کچھ بھی کر گزرے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا, ہم بریو ذمہ ہیں, ہم جو کر لیں ان کا حق مار لیں, ان کی عزتیں لوٹ لیں, کچھ بھی کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اور یہ بات وہ جھوٹ گڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں فرمائی. آخر کیوں اللہ تعالیٰ ان سے بات پرس نہ ہوگی؟ آخر کیوں ان سے بات پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ باتیں بتانے کے بعد, اہل کتاب کو مخاطب کرنے کے بعد, یہاں پر جو ہے وہ انبیاء کرام سے لیے ہوئے عہد کو بتا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم فِي كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں تمہیں کتاب اور حکم و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی رسول تمہارے درمیان اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو جو پہلے تو تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. جس پر تمام انبیاء نے جو ہے وہ اقرار کیا, اس عہد کا پاس کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کی مدد کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بار پھر یہ بات ہمیں یہاں بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے, ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی, اور ان ہدایات پر بھی جو وہ ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کی طرف دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم ان کی حیثیتوں کو تعین نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے تابع فرما بردار مسلم ہیں. ہم بھی مسلم ہیں اور پہلی امتیں بھی مسلم تھی جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوئی. اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد رہے گا. سامعین کرام, آخری پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی ہدایت بخشنے اور کفر اختیار کرنے کے, ہدایت حاصل کرنے کے انعامات اور کفر اختیار کرنے کے جو ہے وہ سزائیں بتا رہا ہے. اور آخری جو آیت ہے اس کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی, ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے تمام انبیاء پر جو ہے وہ مکمل پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ بقرہ کا کچھ آخری حصہ اور جو ہے سورہ آل عمران کی 91 آیات کا خلاصہ رکھا ہے. ٹوٹل تلک رسول یہ سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے.
آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اعتزاز کے ساتھ کام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ بالخیر.